अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। आज का जो हमारा सबक है वो ईमान के हवाले से है। कोशिश करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस का जो है मुताला हम कर सकें। ये जो बाब है ये हकीकत ईमान के बारे में, तो ईमान से मतलब कुछ थोड़ी सी बहस भी है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ चूँकि सारा मज़मून उसी के हवाले से है। लेकिन आज का जो हमारा दर्स है इससे आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि ईमान को ताज़गी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ों के ना तारुफ और उसकी तारीफ़ात आपको इंशाअल्लाह ताला आज मालूम होंगी इंशाअल्लाह। ये हज़रत अब्दुस्सलाम इब्न सालिह अबी सल्त अल-हरवी वो रिवायत करते हैं अन अलीयन, हज़रत अली, और वो रिवायत करते हैं हज़रत मूसा ar-रिदा से, और वो अपने वालिद से, वो हज़रत जाफ़र से, और वो अपने वालिद गिरामी से। ये कैमरा बंद कर दें सारे हम आप। और वो हज़रत अली जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हैं, और वो अपने वालिद गिरामी हज़रत मौला अली शेर खुदा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब ये हदीस शरीफ यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो हमने पढ़े हैं ये शख्सियात के नाम पढ़े हैं, इसको सनद बोलते हैं, ये सनद थी। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल ईमानु मारिफतुन। अच्छा ये कैमरे बंद कर दें आप, कैमरे बंद कर दें, माइक बंद कर दें। हम्म। अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकानी। क़ाल अबू सल्त लौ क़ुरिअ हाज़ल इस्नादु अला मजनूनिन लबरअ। अब ये जरा तर्जुमा सुनिएगा। ये जो पूरी सनद आपको बयान की है ना, उसमें आखिर में हज़रत मौला अली का फरमान है कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान दिल से पहचानने, जुबान से इकरार करने और अरकान पर अमल करने का नाम है। ईमान किस चीज का नाम है जी? दिल से पहचानने का नाम है, जुबान से इकरार करने का नाम है, और अरकान पर अमल करने का नाम है। ये हदीस शरीफ है। लेकिन हजरत इमाम इब्न माजा जिन्होंने ये हदीस शरीफ रिवायत की है, वो उनके उस्ताद हैं, वो शेख जो है वो फरमाते हैं, उनका नाम है अबू सल्त। वो फरमाते हैं कि अगर ये सनद, ये जो हजरत अन अली इब्न मूसा ar-रिदा अन अबीही अन जाफर इब्न मोहम्मद अन अबीही अन अली इब्न हुसैन अन अबीही अन अली इब्न अबी तालिब, ये सनद अगर किसी पागल पर पढ़कर दम की जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अब ये देखें जरा, सिर्फ शख्सियात के नाम हैं, अगर आपने दम पढ़ना है तो ये सिर्फ ये वाले जो है अगर आप पढ़ लेते हैं, ये सनद पढ़ के आप दम कर देंगे तो वो पागल भी ठीक हो जाएगा उससे, अंदाजा करें। और ये कौन फरमा रहे हैं? इब्न माजा के उस्ताद है। इब्न माजा कौन है? ये हमारे पास 6 जो किताबें हैं सही, उनमें से एक किताब जो है इब्न माजा है। सुने इब्न माजा। अच्छा मैं जरा, ये हदीस आपने सुनी, हदीस जो है वो दिल के पहचानने और जुबान से इकरार करने और अमल करने का जो नाम है, अरकान पर अमल करने का नाम है। इसमें एक जो हमारा मौजू चलता है ना, बहुत ज़रूरी, वो बहुत ज़रूरी है आप सबको जो है ना वो उस चीज़ को समझना, और वो ये है कि क्या ईमान ज़्यादा और कम भी होता है क्या? इस बारे में ज़रा एक दफ़ा ज़रा ये देखिएगा कि इसके बारे में जो है मिनहाजुल कुरान का जो फतवा है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि ये जो हमारे ईमान की जो जुज़ियात हैं, वो जुज़ियात, ईमान जुज़ियात कबूल नहीं करता, यानी उसको टुकड़ों में तक़सीम नहीं कर सकते, इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती, बल्कि आमाल सालिहा और गैर तकवा से ईमान की कुव्वत में इज़ाफ़ा होता है, ईमान की कुव्वत में इज़ाफ़ा हो सकता है। ठीक है जी? जबकि आमाल बद और शर और फ़साद से ईमान ज़ुअफ़ यानी कि कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। देखिए, नेक अमल करते रहेंगे तो ईमान की कुव्वत में इज़ाफ़ा होगा, और अगर गुनाह करते रहेंगे तो ईमान जो है उसकी कमज़ोरी में जो है वो मज़ीद कमज़ोरी आती जाएगी। अच्छा जी, ये उसके बाद उन्होंने एक आयत करीमा जो है वो कोट की है, और उसके नीचे जो है उन्होंने एक हदीस शरीफ का हवाला दिया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اسے دوزخ سے ضرور آزاد کیا جائے گا، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اسے بھی دوزخ سے نکالا جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی ہو تو اسے بھی دوزخ سے نکالا جائے گا، حتیٰ کہ جس شخص نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اسے بھی بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ اسی کے بارے میں جو ہے یہ جو بنوری ٹاؤن والے ہیں ان کا جو مکتب دیوبند ہے ان کا بھی اس بارے میں جو ہے فتویٰ ہے، ذرا دیکھیے گا۔ ایمان میں جو مومن بھی جن چیزوں پر ایمان لانا ہوتا ہے اس میں اب کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اب نہیں ہو سکتی۔ اجزائے ایمان کی زیادتی زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بئی مانا کہ اگر ایک آیت یا حکم نازل ہوا اور مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، پھر دوسرا حکم آیا اس کو مان کر ایمان زیادہ ہوا، اور پھر اور حکم آیا اس کو قبول کر کے اور زیادہ ہوا، وہ الحاظ القیاس یعنی اسی پہ اندازہ کرتے جائیں اور احکام بڑھتے جاتے تھے، ایمان بھی زیادہ ہوتا جاتا تھا، اور جب خاتم الانبیاء اس دار فانی سے کوچ فرما گئے تو احکام ختم ہو چکے، ایمان بھی ایک معین حد پر ٹھہر گیا، اب کمی زیادتی ایمان میں بےایمانہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ان احکام پر کوئی زائد حکم کر دے تو وہ بھی کافر، اور جو ایک حکم ضروری کو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اس معنی کے اعتبار سے مومنین، انبیاء اور ملائکہ سب کا ایمان برابر ہے۔ یہ ہم نے جو بات سمجھی، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آخری، البتہ ایمان کی کیفیت میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یقین اور اعمال صالحہ پر مداومت کرنے والوں کا ایمان کیفن کیفیت کے طور پہ بڑھتا رہتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ یہی وجہ ہے کہ خواص ملائکہ سے اور اوساط بشر خواص ملائکہ کے علاوہ سے بڑے ہوئے ہیں۔ اب بس بات یہ گئی کہ دونوں متفق ہیں اس مسئلے کے اوپر۔ اچھا، انہوں نے تھوڑی سی تفصیل بڑھا دی ہے کہ ایمان زیادہ کس چیز سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے پورا ایک مضمون لکھا ہے، یہ میں آپ کے گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ ضرور پڑھیے گا کہ ایمان کن کن چیزوں سے بڑھ سکتا ہے۔ وہ ہمیں یہ یہاں پہ ہم ساری جو ہے نا یہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو یہ میں آپ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں بہت ساری احادیث ہیں اور اتنی زبردست احادیث ہیں کہ واقعی جو ہے ایمان جو ہے اس سے تازہ ہو جاتا ہے، تو یہ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ۔ اچھا جی، دوسری حدیث پاک عن الحارث ابن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہ مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مالک بن انصاری جو حضرت حارث بن مالک الانصاری ان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں فرمایا، اے حارث، تو نے کیسے صبح کی، تمہاری صبح کیسی ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، سو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ایمان کے وہ صحابی جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ میرے ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے اپنی راتوں میں بیدار اور دن میں دیدار الہی کی طلب میں پیاسا رہتا ہوں یا روزہ رکھتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے سے ظاہر دیکھ رہا ہوں، اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور دوزخیوں کو تکلیف سے چلاتے دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث، تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا ہے، اب اس سے چمٹ جا، پکڑ لے اس کو، یہ جو تم نے کہا ہے نا یہی ایمان ہے۔ یہ کلمہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اب اس کو پکڑ کے رکھ، یہی ایمان ہے۔ اور یہی روایت حضرت انس بن مالک سے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا ہے، اب اس حالت کو قائم رکھنا تو وہ مومن ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا ہے۔
یہ وہ حدیث پاک ہے جس کے بارے میں شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ یہ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اپنی کتاب کشف المحجوب میں جو ہے وہ یہ حدیث نقل کی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا پورا خطاب ہے ایمان بالغیب پہ، کہ بن دیکھے ایمان کیا ہوتا ہے اور دیکھ کے جو ہے وہ کیا ایمان ہوتا ہے۔ بہت شاندار خطاب ہے، وہ تو ہر ایک کو سننا چاہیے آپ کو، جس کو نہیں پتا پھر مجھے بتائیے گا، میں لنک بھیج دوں گا۔ یہ تیسری حدیث پاک دیکھیے، حضرت عمر بن الجموح وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحق العبد حقیقت الایمان، کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، حتی یغضب للہ ویرضا للہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے لیے ہی کسی سے ناراض ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے راضی ہو، یعنی اس کی رضا اور اس کی ناراضگی وہ سب اللہ کے لیے ہو، اس کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو، تو وہ بندہ جو ہے ایمان کی حقیقت کو پا سکتا ہے، ورنہ تو کوئی نہیں پا سکتا۔ اچھا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر کوئی ایسا کر جائے اور اس کو یہ مرتبہ مل جائے کہ اس کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو، تو کیا ہوگا؟ استحق حقیقت الایمان، تو وہ ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے اور اس کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات یہاں ختم ہو گئی ہے، دوسری بات سنیں، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، اور جو میرے محبوب ہیں، احباب ہیں اور اولیاء ہیں، وہ لوگ ہیں کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں۔ اب یہ کتنی زبردست بات ہے کہ میرے ذکر کرنے سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے، یعنی میرا ذکر ان کا ذکر ہے اور ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ یہ بندہ، اب دیکھو ایک ہی حدیث پاک ہے، یہ امام احمد نے بھی روایت کی ہے، طبرانی بھی روایت کی ہے اور مختلف حدیث میں روایت کی ہوئی ہے۔ جی، ایک اور بھی حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جو تم میں سے بہترین کون ہے، تو اولیاء اللہ کون ہے، یعنی کون ہے اللہ والے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیں، ہمیں خبر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں اصل میں، جن کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بھی ایمان کی حقیقت کے باب میں ہم نے پڑھا اس کو۔ تیسری حدیث، ایک چھوٹی حدیث ہے یہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ اندازہ کریں دل کے مقام کا۔ آپ کو پتہ ہے امام غزالی نے جو ہے احیاء العلوم میں دل کے جو اسرار ہیں وہ بیان کیے ہیں، اگر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ میں سے تو احیاء العلوم میں ضرور جا کے دیکھیں، تیسرا باب ہے ان کا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے یہ اصل میں پایا تخت ہے، یہی فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہی سارا کچھ ہو رہا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ دل کے جو ہے نا سارا اس کا اثر دل پہ جاتا ہے، اعضاء اور حواس جو بھی کرتے ہیں اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان مستقیم نہیں ہوگا جب تک کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے دل کو سیدھا نہ کر لے، ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا، اس کا مطلب ہوا کہ پڑوسی کو راضی رکھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری زبان درست رہے گی، پڑوسی سے آپ نے نرم بات کرنی ہے، کوئی سخت ایسی بات نہیں کرنی کہ اس کو اذیت پہنچے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارا دل جو ہے وہ مستقیم رہے گا، اور تمہارا دل مستقیم رہے گا تو تمہارا ایمان مستقیم رہے گا اور صحیح رہے گا، استقامت کے ساتھ رہے گا، درست رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من اخلاق الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں، تین عادات ایسی ہیں کہ وہ ایمان جو ہے وہ ایمان میں سے ہے، اصل میں ایمان میں سے ہے۔ کسی بندے میں اگر وہ عادات آ جاتی ہیں تو وہ اصل میں اپنی ایمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا، من اذا غضب لم يدخلہ غضبہ فی باطل، ایک تو یہ علامت ہے اس کی کہ جب اس کو غصہ آ جائے کسی بات پہ تو وہ غصہ اسے عمل باطل میں نہ ڈال دے، یعنی کوئی ایسے بےہودہ بات یا ایسی ظالمانہ بات وہ نہ کر جائے غصے میں آ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان کی اس کی حقیقت یہ ہے، اور دوسری کیا چیز ہے کہ ومن اذا رضی لم یخرجہ رضاہ من حق، اور وہ دوسری عادت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی خوش ہو جائے تو وہ خوشی اسے حق سے نکال نہ دے۔ بعض لوگ خوشی میں جو ہے وہ
خوشحالی میں آ کے نا وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں۔ اور تیسری کیا عادت ہے، وہ من اذا قدر لم یتعاطى ما لیس له، اور وہ شخص جو قدرت رکھتا ہے مگر پھر بھی وہ چیز نہیں لیتا جو اس کی نہیں ہے، وہ چیز نہیں اٹھاتا، کسی کی زبردستی لیتا ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ کیا وہ کسی اور کی ہو اور اس کی ہو ہی نہ تو وہ لیتا ہی نہیں ہے۔ اس سے بہت ساری جو ہے نا چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک چھوٹا سا باب تھا ایمان کی حقیقت سے متعلق، یہ بڑی اہم جو ہے نا وہ احادیث تھیں، اور اس پہ اتنی بڑی تفصیل ہے کہ وہ اس میں ہم جان ہی رہے، تو آپ نے اس کو دوبارہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو۔ اچھا، یہ باب بھی ذرا دیکھیں، اس میں علامات مومن ہے اور اس کے صفات ہیں، ذرا یہ غور سے دیکھیے گا، یہ ہماری زندگی سے ریلیٹ ہے، اور آج جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، معاشرہ جس زوال میں ہے، اس میں یہ احادیث آپ کو آپ کے ایمان کو بچائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اچھا والیوم الآخر، روز قیامت پر آخری دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کیا کر دے گا، وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو فلیکرم ضیفہ، تو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، مہمان نوازی کرے مہمان کی۔ آپ نے یہ حدیث آگے آئے گی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مہمان کی طرف تکیہ پھینکتا ہے اس کی مہمان نوازی کی نیت سے کہ یہ مہمان ہے، تکیہ رکھتا ہے اس کے لیے، اس سے جو ہے نا اس میزبان کے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دے گا۔ یہ آگے حدیث آ رہی ہے، شراب دیکھیں گے اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے، اور یہ ہم نے سیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی قدر کرے گا، اس کی تکریم کرے گا۔ اور آخری چیز فرمائی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کوئی بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو وہ کوئی اچھی بات کرے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر خاموش رہے، بس یا اچھی بات کرے یا پھر وہ خاموش رہے۔ یہ ہے علامات مومن اور صفات مومن، اتنی زبردست، یہ ایک ہی حدیث پاک ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، یعنی قرآن کے بعد سب سے سچی بات ہے، خوبصورت بات ہے، اس کو اپنے پلے باندھنا چاہیے ہم سب کو۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ دیوار میں اینٹیں ایسے لگاتے ہیں، اینٹیں کہ ہر اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، مومن بھی ایسے ہیں، سارے مومن۔ اچھا، کیا فرمایا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ڈالنی، ایسے ملا کے کہا کہ ایسے ہیں جیسے انگلیاں آپس میں مل گئی ہے، ایسے ہیں مومن دوسرے مومن کے لیے۔ اور دیکھیں آگے حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم دیکھیں گے ایک جسم کی طرح ہے مومنین امت مسلمہ، کہ کسی ایک عضو کو بھی درد ہو تو دوسرا عضو جو ہے وہ آرام نہیں کرتا۔ یہ ہمیں یہ جو ہمارا فلسطین کا اور یہ غزہ کا چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی یہ حدیث پاک جو ہے ہماری ایمان کو جو ہے جھنجھوڑتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے، ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تو ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنا محبوب ترین جو تمہارے پاس چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ یعنی ہم تو ایسے کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کپڑے جو ہے نا وہ پرانے ہو جاتے ہیں، کوئی چیز اضافی ہو تو وہ ہم دیتے ہیں، اور وہ بھی صدقہ خیرات ہے، اس کا بھی حکم ہے کہ جو اضافی ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ لیکن اگر ایمان کی حقیقت اور کامل ایمان کو پہنچنا ہے تو تمہیں اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیکھنی ہوگی، اور یہ انبیاء کرام کا شیوا تھا ان کا، بالکل انبیاء کرام سارے ایسے ہی تھے۔ تو یہ حدیث پاک بہت اہم بات ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اچھا یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ اتنی اہم بات ہے، یہ اتنی اہم بات ہے. لیکن اس پہ مسلم نے جو ہے تھوڑا سا آگے کہا ہے، او قال لجارہ، یا یہ کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنا راستہ کھولنے کے لیے پڑوسی کا راستہ ہم جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، اس کے جو ہے نا اپنے اپنے تکلیف دور کرنے کے لیے اس کو تکلیف میں ڈال دیتے تھے ہم لوگ. تو یہ یہاں پہ اس حدیث کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اتنا زیادہ جو ہے پڑوسی کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول کو جو ہے حکم دیا ہوا ہے. یہ حدیث بھی اسی بارے میں ہے. حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں. قیلا من یا رسول اللہ، آپ سے عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ، کون مومن نہیں ہے؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، ایذا رسانی سے محفوظ نہیں ہے، اس کی جو ہے نا وہ سخت باتوں سے اور ایسے اعمال، ظالمانہ اعمال سے جو ہے وہ محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اتنے زیادہ جو ہے وہ پڑوسی کے بارے میں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اتنا زیادہ کہتے رہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہ مجھے لگا کہ یہ شاید میراث میں بھی جو ہے، وراثت میں بھی اس کو حصہ دیں گے، کہ یہ وراثت والے بھی جو ہے نا اس کو بھی حصہ دینا ہے. اتنا زیادہ اس کو قریب کیا، پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، اور اس کی بہت اشد ضرورت ہے، ہمیں دنیا کو ضرورت ہے اس امر کی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم، مومنین کی جو مثال ہے محبت میں، وتراحمہم، اور آپس میں ایک دوسرے پہ شفقت کرنے کی جو مثال ہے، وتعاطفہم، اور ایک دوسرے پہ، یہ تینوں کے ذرا میں دیکھتا ہوں کیا معنی کیا ہے. مومنین کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی کرنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے. چنانچہ جب کسی جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک کہاں سے ہے؟ متفق علیہ حدیث پاک ہے. اب آپ یہ حدیث پاک یاد کرنے والی ہے، ہمیں سب کو یاد کرنی ہے یہ حدیث پاک، کہ آپ نے فرمایا کہ مومنین جو ہے اپنی محبت میں، آپس کی محبت میں، آپس کی دوستیوں میں، اور آپس میں شفقت، ایک دوسرے پہ رحم اور شفقت کرنے میں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے انسان کا، اس کا ایک عضو بھی اس میں درد ہو، یعنی کہ جیسے دانت میں درد ہے تو بندہ سو نہیں سکتا، آنکھ بھی جاگ رہی ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ کوئی بھی عضو ایک بھی تکلیف میں ہو تو سارا جسم وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے اور بخار میں چلا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثالیں فرمائی ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عبداللہ بھی جو ہے یہ بھی صحابی ہیں، ان کے پاس بھی حدیث شریف کی جو ہے پوری کتاب تھی، ان کے پاس اپنی حدیث کی کتاب جمع لکھی ہوئی تھی انہوں نے. اور ان کے والد ہیں حضرت عمر بن عاص، جو کہ گورنر رہے ہیں اس کے مصر کے، اور مصر میں افریقہ میں ایمان جو ہے نا وہ پہنچانے والے، پہلی مسجد بنانے والے حضرت عمر بن عاص ہیں. ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان جو اشخاص ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تمام راویوں کے بارے میں. یقول، وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تدرون من المؤمن، تم لوگ جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ قالو، صحابہ نے عرض کی، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہی طریقہ تھا، بس یہی بہتر ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں. ایک چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے حالانکہ وہ اچھی نہیں ہوتی، اور ایک چیز ہمیں بری لگتی ہے لیکن وہ اچھی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھو، معیار اپنا یہ بنا لو کہ اللہ جس کو اچھا کہہ رہا ہے وہ اچھا ہے، اور رسول جس کو اچھا کہہ رہا ہے وہی اچھا ہے. اور اگر وہ کسی چیز سے آپ کو روکتے ہیں تو اس سے رک جاؤ، بس رک جاؤ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، من امنہ المؤمن علی انفسہم، مومن وہ ہے، کیا؟ مومن وہ ہے جس سے اہل ایمان اپنی جان و مال پر محفوظ ہوں. یعنی ایمان جو باقی مومنین ہیں ان کے مال اور جان وہ محفوظ ہوں کسی سے، تو وہ بندہ مومن ہے. اچھا، دوسری تعریف کیا فرمائی؟ والمہاجر من حجر السوء، اور مہاجر اصل میں وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مکہ سے مدینہ چلا گیا، مہاجر اصل میں وہ ہے
जिसने गुनाह छोड़ दिया, गुनाह से वो नेकी की तरफ आ गया, वो असल में जो है वो मुहाजिर है अल्लाह के और रसूल के यहाँ। फजतनबहू, तो उसने गुनाह को छोड़ दिया और उससे परहेज रखा, ये है असल मुहाजिर। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाह वाह वाह, अल मोमिनो मिरआतु अखीहे, मोमिन मोमिन का अपने भाई का आईना है। इज़ा रआ फीहि ऐबन, जब वो उसमें कोई ऐब देखता है, अपने भाई में, मोमिन भाई में देखता है कोई ऐब, असलहहू, तो उसको ठीक कर देता है। ऐसा है जैसे खुद को आईने में देखते हैं, बालों को साफ करते हैं, आंखों को साफ करते हैं, दाढ़ी को साफ करते हैं, ये ऐसा ही है। आप जब मोमिन को देखो कि उसमें कोई उसको तकलीफ है, या वो ठीक नहीं जा रहा, या उसमें कोई भी ऐब नजर आए तुम्हें, तो उसको ठीक करना होता है, ये है मोमिन। अल्लाह अकबर, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अच्छा जी, ये तो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ देखूँ जरा कितने हमने अहादीस पढ़ी हैं, कितना हम पढ़ सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ये है 11, और ये है 12। 12 अहादीस पढ़ी हैं, पता है आपको। और हमने जो है वो हिसाब लगाया था, हम कम से कम हमें 42 पढ़नी है अहादीस, 40 42। लेकिन चलें, हम ये इसको हम ऐसा रखेंगे कि चलो जितना भी हम पढ़ सके इंशाल्लाह वो हमारे लिए काफ़ी होगा, ताकि हम समझ समझ के पढ़ें, थोड़ा बहुत पढ़ें। हम, मैं कोई तशरीह नहीं कर रहा, बिल्कुल कोई इस पे कमेंट भी नहीं पास करता, बस हल्का हल्का जो है वो, ताकि तर्जमा समझ में आ जाए, उसके लिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बाकी नहीं, इंशाल्लाह ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पे इंशाल्लाह ताला। हाँ, एक तो यार ये कैमरा जो है अपना, कमरा जो कैमरा बंद रखें अहबाब। और दूसरा ये है कि सफदर हुसैन कादरी साहब, उनको आवाज़ नहीं जा रही थी, ये मैसेज आया उनका। लेकिन ये अपने अपने घर में बच्चे होते हैं, बच्चे मोबाइल को बहुत अच्छा समझते हैं, हम लोगों से ज़्यादा वो समझते हैं। तो उनको पास बैठा के रखें, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि कैमरा कहाँ से लग रहा है, कैसे मैंने बंद करना है, वॉइस कहाँ से आएगी, ये उनको पता होता है जी। नादिया सज्जा जो है वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा हो गया। चलो जी, रुबीना बाजी भी आ गई माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये औलिया अल्लाह ही है, बिल्कुल रुबीना बाजी है, या हमारे हर जगह पे, हर शहर को अल्लाह पाक ने अपने जो महबूब औलिया अल्लाह हैं उनसे खाली नहीं छोड़ा हुआ, किसी शहर से भी, किसी भी इलाके, किसी भी मोहल्ले को। तो जो जो भी आपके वास्ते में है, रास्ते में है, आपके ताल्लुक में है, उनमें से हमें औलिया अल्लाह की तलाश जारी रखनी चाहिए और उनकी सोहबत को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे ईमान में ना तकवीत आती है। ये जो सब बता रही हैं रुबीना बाजी के बारे में, वो वाकई ही ऐसी ही है, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से बहुत खिदमत कर रही है। कि मेहरबानी हमारे मस्जिद में आ जाती है, इनकी मेहरबानी। चलें हबाब, सलामत रहें हबाब। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कल इंशाल्लाह 10:30 बजे टाइम पे आएंगे इंशाल्लाह। और कोई भी सवाल वगैरह हो तो ग्रुप में भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी हबाब, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।